बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक टॉक में आप जानते हैं कि हम रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे करंट और लेटेस्ट पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जो इश्यूज़ होते हैं उनको ज़ेर बहस लाते हैं और उन पे तज्ज़िया जो है वो अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं और नाज़रीन की मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। तो आज के पब्लिक टॉक में भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ लेकर आए हैं और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। तो आज एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपका ममनून हूँ। सर आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 की गेमा गेमी शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों ने गैर अलानिया या अलानिया आप कह लें मुहिमात में जा चुकी हैं, जलसे भी हो रहे हैं और कॉर्नर मीटिंग्स का भी सिलसिला है और टिकटों की भी तकसीम हो रही है। तो हम मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ की जो सूरत हाल है और इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको ज़ेर बहस लाते होते हैं। तो अगर आज हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो इन्होंने भी टिकट्स के लिए दरखास्तें तो ले लिए पूरे पाकिस्तान से। तो मेरे ख्याल में आखिरी तारीख भी इनकी अब ख़त्म हो गई है, तो इन्होंने अपने फिर जलसे भी मुख्तलिफ़ सूबों में अनाउंस कर दिए हैं। लेकिन अगर बागौर PMLN का जायज़ा लिया जाए तो कुछ सीनियर लीडरशिप इस टाइम पार्टी से नाला नज़र आती है, जिसमें सर फहरिस्त दो बड़े नाम हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहे हैं। एक है जी साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दूसरे हैं KP के साबिक़ वज़ीर आला और गवर्नर सरदार मेहताब खान साहब। तो ये दोनों शख्सियात इस टाइम पार्टी से क्यों नाराज़ हैं, इस हवाले से मैं देख रहा था कि आपने भी एक ट्वीट किया कि शाहिद खाकान अब्बासी और मेहताब अब्बासी का जो बयानिया वो पूरी मुस्लिम लीग नून पे भारी है। ये इन दोनों का बयानिया मुस्लिम लीग नून पे भारी कैसे है और ये क्या सूरत हाल है और ये नाराज़ हैं, फिर आगे मुस्तकबिल में नून लीग क्या करेगी, थोड़ा सा इस हवाले से नाजरीन की भी मालूमात में इजाफा करें, कोई अंदर की बात हमें बताएं। जी साहब बहुत शुक्रिया। देखिए गुजारिश ये है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो एक रवायती सियासत है और पाकिस्तान में सियासत क्या है, पाकिस्तान में सियासत ये है कि जो पार्टी भी इक़्तिदार में आए या आना चाहे या नज़र आ रही हो कि इस पार्टी को इक़्तिदार मिलने वाला है, लोग उस पार्टी की तरफ जाते हैं और उस पार्टी के अंदर जो पहले से रहनुमा मौजूद होते हैं उनकी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हम पार्टी की मज़ीद अगली सफ़ में आएँ ताकि अगली गवर्नमेंट में हमें बेहतर पोर्टफोलियो के साथ हम अकोमोडेट हों। तो जो दो शख्सियात का आपने नाम लिया, मुझे ये कहने दीजिए कि ये दोनों शख्सियात उस रवायती सियासत के बिल्कुल बरक्स चल रही हैं। आप ये देखें कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में लोगों के शामिल होने की एक लाइन लगी हुई है और मुख्तलिफ सूबों से अहम तरीन सियासी शख्सियात, इलेक्टेबल्स और आम सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स PMLN के भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्टी का टिकट हासिल करें। लेकिन ये दोनों रहनुमा इस वक्त पार्टी के टिकट के लिए कोई लॉबिंग नहीं कर रहे और ये अपनी एक मखसूस बयानिए के साथ एक खड़े हैं दूसरी तरफ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल अपोजिट तर्ज सियासत है जिसमें आपको नज़र आता है कि ये इक़्तिदार की तरफ नहीं जा रहे, ये लालच की तरफ नहीं जा रहे, ये ओहदे की तरफ नहीं जा रहे और ये किसी ख़ास बयानिए के साथ और किसी ख़ास उसूल के साथ खड़े हैं जिसमें बज़ाहिर इनको नज़र आता है और हमें नज़र आता है कि इनको पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिसएडवांटेज हो सकता है। ये सियासी नुकसान तो हो सकता है, सियासी फ़वाइद हासिल नहीं कर सकते। ये दोनों शख्सियात सरदार मेहताब खान और शाहिद खाकान अब्बासी अपने इस बयानिए की वजह से इक़्तिदार से दूर तो हो सकते हैं, इक़्तिदार की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि इन्होंने एक ऐसी लाइन ले ली है। और मैं समझता हूँ कि इस लाइन को अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है सती साहब। इसलिए नहीं कि हमारा ताल्लुक़ या इनका ताल्लुक़ एक ही इलाके से है, ये तो एक कुदरती बात है, लेकिन जो मौक़िफ़ उन्होंने लिया है वो मौक़िफ़ बड़ा जानदार है और उस मौक़िफ़ के पीछे जो ख़बर है वो ख़बर भी बड़ी जानदार है और वो ख़बर बड़ी बड़ी उसूल पसंदी वाली है। और ये दोनों शख्सियात जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा या नवाज शरीफ के कोई आम साथी या कोई नए साथी नहीं है। मैं आपको और नाजरीन को बताता चलूँ कि 99 में
جب میاں محمد نواز شریف پر پہلی دفعہ اب تک کا مشکل ترین وقت آیا، جب انہیں اقتدار سے معزول کیا گیا 12 اکتوبر 1999 کو، اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، تو شاہد حقان عباسی اس وقت چیئرمین PIA تھے، اور نواز شریف پر طیارہ سازش کیس بنایا گیا، اور جنرل مشرف کی کوشش تھی، اور ان کے قریبی ساتھیوں نے بعد میں اس کا اظہار بھی کیا کہ جنرل پرویز مشرف شاہد حقان عباسی کو جنرل پرویز مشرف میاں نواز شریف کو ذوالفقار علی بھٹو جیسی یا اس کے قریب ترین سزا ضرور دینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے طیارہ سازش کیس بنایا گیا۔ طیارہ سازش کیس میں شاہد حقان عباسی کو گرفتار کیا گیا، انہیں سخت اذیت کی گرفتاری میں رکھا گیا، اور شاہد حقان عباسی سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ اس طیارہ سازش کیس کے اندر وعدہ معاف گواہ بنیں، اور آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے سری لنکا سے پرویز مشرف کی آنے والی اس پرواز کا رخ موڑنے کا حکم وزیر اعظم ہاؤس سے ملا تھا، تو آپ رہا بھی ہو جائیں گے، آپ کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا، آپ صرف یہ بیان دے دیں۔ اچھا، اس بیان کا مقصد یہ تھا کہ شاہد حقان عباسی کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے، جیسے آج وعدہ معاف گواہ بنائے جا رہے ہیں۔ اگر شاہد حقان عباسی اس وقت وعدہ معاف گواہ بن جاتے تو وہ سخت ترین سزا جو ممکنہ طور پر پھانسی کی بھی ہو سکتی تھی، میاں محمد نواز شریف کو اس وقت کا ڈکٹیٹر پھانسی کی سزا تک لے کے جانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے آپ یہ سوچیں کہ شاہد حقان عباسی پر کتنا بڑا دباؤ پڑا ہوگا۔ انہوں نے اس دباؤ کو برداشت کیا، اور انہوں نے سزا کاٹی، اور سخت سزا کاٹی، اور سزا کاٹنے والا ہی جانتا ہے کہ سزا کیا ہوتی ہے، اور وہ سزا کاٹنے والا جب آف دا ریکارڈ بتاتا ہے تو پھر ہم جیسے دوستوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی سخت سزا اس کو ملی ہوگی۔ دوسرے رہنما جو آپ نے نام لیا سردار مہتاب احمد خان، یہ بھی 99 میں صوبہ خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا اس کے وزیر اعلیٰ تھے، جب نواز شریف کو معزول کیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا 12 اکتوبر کو، وہ گرفتار ہو گئے، شہباز شریف گرفتار ہو گئے، تو ظاہر ہے سردار مہتاب خان بھی معزول ہو گئے اپنی وزارت اعلیٰ سے، تو انہوں نے دوسرے دن یا تیسرے دن غالباً ایبٹ آباد میں ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں سردار مہتاب احمد خان نے مشرف کے اقدامات کو غیر قانونی، غیر آئینی اور جمہوریت پر ایک بہت بڑا حملہ قرار دیا۔ نہ صرف یہ کہا بلکہ کہا کہ جنرل پرویز مشرف ایک غاصب حکمران ہیں، انہوں نے غیر قانونی اقدام کیا ہے، اور ہم اس اقدام کے خلاف ہر سطح پر مزاحمت کریں گے۔ یہ تیسرے دن سردار مہتاب احمد خان نے پریس کانفرنس کی ایبٹ آباد میں، جس کو دوسرے دن اس کے سارے اخبارات نے سپر لیڈ کے طور پر جاری کیا۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ جنرل مشرف کے خلاف، جنرل مشرف کا اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلم لیگ نون کے جس رہنما نے سب سے پہلے جنرل مشرف کو غاصب قرار دیتے ہوئے پریس کانفرنس کی، اس شخص کا نام سردار مہتاب احمد خان ہے۔ اس کے بعد ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا سردار مہتاب احمد خان کو، اور گرفتاری کے بعد ان کو بھی وہ آفرز کی گئیں جو اس طرح کی گرفتاریوں کے بعد عمومی طور پر کی جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے بعد ہم نے ایک بڑے عرصے بعد غالباً یہ 25 فروری 2010 کو سردار مہتاب احمد خان کا میں نے ایک انٹرویو کیا جو اس وقت کے اخبار میں شائع ہوا، تو میں آپ کو اس کا ایک سوال جو ہم نے سردار صاحب سے کیا مہتاب خان سے، اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سردار مہتاب احمد خان کو قید کر کے کہاں رکھا گیا، کس طرح رکھا گیا۔ میں آپ کو سوال اور جواب پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ایگزیکٹلی وہی چیز جو رپورٹ ہو چکی ہے آپ کے ناظرین کو پتہ چلے۔ سوال تھا کہ سردار مہتاب خان صاحب، آپ کو مشرف آمریت کے دوران گرفتار کر کے کہاں رکھا گیا اور آپ کو گرفتار کرنے والے کیا چاہتے تھے؟ یہ سوال تھا جی ہمارا۔ اس کے جواب میں سردار مہتاب احمد خان نے کہا کہ مجھے گرفتار کر کے پہلے تھانہ تاتارا میں رکھا گیا، اور یہ سخت سردی کے دن تھے جہاں یک بختہ ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چلتی تھیں۔ میرے لیے ایک 4x4 کا کمرہ تیار کیا گیا جہاں مجھے قید تنہائی میں اس طرح رکھا گیا کہ مجھے دن رات کا اندازہ نہ ہوتا تھا کہ باہر دن ہے یا رات ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اپنی گرفتاری کا احوال کا ذکر کرتے وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے والے توڑنا چاہتے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔
حتیٰ کہ اس دوران جب ہمیں پتہ چلا، آگے متاب خان کہتے ہیں کہ اس دوران میں اور اعظم سواتی اور سپاہی صحابہ کے مرحوم رہنما مولانا اعظم طارق بھی وہاں پر قید تھے، تو مجھے نواز شریف کا ساتھ توڑنے کے لیے میرے اوپر سخت دباؤ تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی قیمت پر نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے ایک ایسے کمرے میں قید کیا گیا جہاں دن رات کا اندازہ نہ ہوتا تھا، اور یہ سخت اذیت کے دن تھے، وہ مجھے ذہنی طور پر سخت اذیت دے رہے تھے، اور اس اذیت کے ذریعے میرے اعصاب کو توڑنا چاہتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ سخت سردی کے دن میں مجھے اوڑھنے یا بچھونے کے لیے کوئی صرف ایک چادر دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے ایک تجربہ کیا، اور وہ یہ کیا کہ مجھے جس کمرے میں قید کیا گیا تھا وہاں مجھے ایک موم بتی دی جاتی تھی، اور ایک خالی ڈبہ ہوتا تھا جس کے اوپر مجھے موم بتی جلانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ میں موم بتی جلا کر اس کو ڈبے کے نیچے رکھ لیتا۔ اس طرح تھوڑی سی ڈبے کی تپش سے مجھے کچھ ریلیف ملتا، لیکن یہ ریلیف سردی سے بچانے کے لیے کچھ کام نہ آتا۔ بہرحال یہ میرے لیے سخت اذیت کے دن تھے، اور مجھے قید تنہائی میں رکھ کر نہ صرف توڑنے کی کوشش کی گئی بلکہ مجھے آفرز بھی کی گئیں، لیکن میں نے ایک ذہن بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آگے اپنی مزید تکالیف کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے ٹارچر بھی کیا گیا۔ ٹارچر سے مراد یہ ہے کہ ذہنی ٹارچر اور جسمانی تو نہیں ایسا ذکر، لیکن ذہنی ٹارچر کا ذکر انہوں نے بطور خاص یہاں پر، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹین کے ایک ڈبے کو وہ ہیٹر بنا لیتے تھے موم بتی سے، ٹین کے ڈبے کو موم بتی رکھ کے وہ ہیٹر بنا لیتے تاکہ کچھ مجھے تپش حاصل ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یا یہ سردار صاحب کا ظاہر ہے یہ جو متاب خان کی یہ قربانی ہے، اس کو اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ قربانی نہیں ہے، ہمیں کہنا پڑے گا کہ متاب خان نے اپنی پارٹی کے لیے قربانی دی، اور قربانی کا دیکھیں اگر ان قربانیوں کا جو شاہد حقان نے دی اور متاب خان نے دی، آج ہم دیکھیں موازنہ کریں کس طرح لوگ تتر بتر ہوئے ہیں، کسی کو اتنی سخت سزائیں نہیں دی گئی۔ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ان لوگوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری اور وابستگی کو برقرار رکھا، اور ان کو برقرار رکھنے کی بنیاد پہ میں اب سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ضرور ان رہنماؤں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ یقینی طور پہ میاں محمد نواز شریف کے دل میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پلاننگ یا منصوبہ بندی ضرور ہوگی۔ وہ ایک وزادار آدمی ہے، بڑے آدمی ہیں، اور یہ قربانیاں رائے گاں ہونے والی نہیں ہوتی۔ سیاسی پارٹیوں کو، چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا رہنما جمہوریت کی بالادستی کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے ایسی قربانی دے، تو پھر ہمیں اس رہنما کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس پہ میں اب میاں محمد نواز شریف سے براہ راست مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت نے، اور بالخصوص مسلم لیگ نون نے، اپنے آپ کو گراؤنڈ پر مضبوط رکھنا ہے، دیکھیں یہ پولیٹیکل ورکرز کے لیے اس وقت یہ ایک میسیج بھی جائے گا کہ قربانی دینے والوں کے ساتھ اگر آپ ایسا کریں گے، یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو اپنے رہنما کے لیے قربانی دے رہی ہے، اگر اس کو صلہ نہیں ملے گا، تو پھر جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، یا موقع پرست ساتھی ہوتے ہیں، یا پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، یا سیاست کر رہے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا اس چیز کو آگے آپ کے لیے کوئی بھی کسی بھی موقع پر کوئی بھی قربانی نہیں دے گا، کیونکہ قربانی دینا اور قربانی نہ دینے والے، موقع پر بھاگ جانے والے اور مشکلات کو سہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رائٹ، پہلے سوال کا جواب چلے پی ایم ایل این کے حوالے سے آپ نے بڑا ڈیٹیل میں اور کچھ تاریخی چیزیں بھی ہمارے ناظرین کے گوش گزار کی اور ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ فرمایا۔ آپ سر الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن کی بھی تیاریاں اس حوالے سے کمپلیٹ ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی بڑا کلیئر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن کا وہ بظاہر مومنٹم نہیں بن رہا۔ وہ جو الیکشن کا چارم ہوتا تھا، ہر طرف گہما گہمی، جلسے، کارنر میٹنگز، بڑا ہلا گلا ہوتا تھا، یہ مومنٹم اس دفعہ نہیں بن رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو سچی بات ہے کہ پاکستان کی عوام کو پولیٹیکل سسٹم سے یا نظام حکومت سے کو بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے۔
بہت ساری چیزیں جو ہمارے سیاسی نظام کی، ہمارے انتظامی نظام کی، ہماری بیوروکریسی کی، ہمارے اداروں کی خامیاں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اور دوسری طرف عوام کے پاس کیا ہے؟ عوام کے پاس مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عوام کے پاس بجلی کے بل ہیں. آپ اندازہ لگائیں سردیوں میں لوگوں کے بل آ رہے ہیں 40-40 ہزار روپیہ. اس کا مطلب ہے کہ جس کا سردیوں میں بل 40 ہزار آ رہا ہے اس کا گرمیوں میں 1 لاکھ روپے آئے گا. تو مجھے بتائیں ایسے ماحول میں کسی قوم کو، کوئی بھی ملک آپ لے لیں، اس قوم کو کیا الیکشن سے دلچسپی ہوگی جب الیکشن ڈیلیور نہیں کر پا رہے؟ اور بڑے بڑے بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے. پچھلے دنوں میں سن رہا تھا آپ نے سردار یاسر الیاس خان جو سینٹورس مال کے سی او ہیں اور پاکستان کے ٹاپ لیول کے بزنس مین ہیں، ان کا آپ انٹرویو کر رہے تھے اور وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور انہوں نے دبے لفظوں میں کہا کہ ہم دعوت دیتے ہیں جنرل پرویز مشرف کو کہ وہ ملک کو بحرانوں سے نکالیں، جنرل عاصم منیر کو کہ وہ ملک کو بحرانوں سے نکالیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف عام آدمی بلکہ کاروباری طبقہ بھی اس وقت کوئی سیاسی نظام سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کیا ہوا، چونکہ نظر کچھ نہیں آ رہا. وہی آئی ایم ایف کی قسطیں، وہی بجلی کے بل بڑھاؤ، وہی گیس کے بل بڑھاؤ. پچھلے 75 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے، بالکل آگے بھی ہمیں ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے. کوئی امید عوام کو نہیں ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا. لہٰذا عوام جو ہے، کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے، ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں، لیکن وہ پہلے اپنے گھر کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، پھر وہ الیکشن لڑنے کے بارے میں سوچتا ہے. تو عوام کو مایوسی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تحریک انصاف کو اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہے اپنی مہم چلانے کے لیے، الیکشن مہم چلانے کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان آئندہ الیکشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے. تو اگر الیکشن کا ہم نے ماحول بنانا ہے تو کم از کم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے. پھر جا کے آپ کا ماحول بنے گا، چونکہ ماحول ایک پارٹی بناتی ہے پھر اس کو دیکھ دوسری بناتی ہے. جب پارٹیاں خاموش ہوں گی یا بڑی پارٹی اندر ہوگی تو چھوٹی پارٹیاں پھر وہ اپنے حساب سے چلیں گی، تو ماحول نہیں بن سکا. اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ الیکشن جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اتنا گرم الیکشن شاید نہ ہو. اچھا سر، ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ انٹرنیشنل چیزیں بھی اٹھاتے ہیں اور جو بڑی امپورٹنٹ ایشو ہوتے ہیں، یہ فلسطین کا ایشو، غزہ کا ایشو ہے. پوری دنیا کے مسلمان اس پہ جو ہے وہ سراپا احتجاج تو ہیں، لیکن ایک بدقسمتی سے مسلم امہ یا مسلم جو لیڈرز ہیں مسلمان ممالک کے، ان کی طرف سے تاحال کوئی جاندار کردار غزہ کے ایشو پہ سامنے نہیں آ سکا اور بڑی بے حسی بدقسمتی سے دیکھنے میں آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ غزہ کی صورتحال اور مسلم امہ کا کردار. ستی صاحب، عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلسطین کے معاملے پہ اسرائیل بڑا ظلم و ستم کر رہا ہے. یقینی طور پہ وہ کر رہا ہے اور ہمیں اس سے کوئی امید بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، تاجدار انبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 1400 سال پہلے بتا گئے تھے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو وہ بات تو ہمارے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی زیادتی اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسرائیل سے زیادہ مسلم حکمرانوں نے کی ہے. ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں اس کی وہ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ ایک کانفرنس ہوتی ہے ریاض کے اندر جس میں تمام دنیا کے مسلم ممالک کے سربراہان شرکت کرتے ہیں. اسلامی سربراہی کانفرنس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سمٹ. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی وہاں تشریف لے کے گئے. اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، فلسطینیوں سمیت دنیا بھر کی نظریں، یہود و نصارہ کی نظریں اس کانفرنس پہ مرکوز ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مسلمان حکمران، اتنے بڑے مسلمان حکمران کیا فیصلہ کر دیں گے، کتنا بڑا ایکشن لے لیں گے. لیکن وہاں پہ نشستن، گفتن، برخاستن، رزلٹ 0 + 0 = 0. اس کانفرنس نے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل سے زیادہ ظلم کیا. اگر آپ نے یہ اس دن پریس ریلیز یا آپ نے اعلامیہ جاری کرنا تھا جو آپ نے جاری کیا تو آپ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اعلامیہ جاری کیا اور مسلم حکمرانوں نے جو اپنا وہاں پر کانفرنس کی اکٹھے ہو کے، اس نے اسرائیل کو اور مضبوط کیا. اسرائیل کو اس طرح مضبوط کیا کہ اس سے پہلے کم از کم اسرائیل پر ایک پریشر تو تھا کہ پتہ نہیں مسلمان حکمران اس دفعہ شاید کوئی میرے خلاف ایکشن لے لیں. لیکن اتنے سارے مسلمان حکمران جمع ہو کے اسرائیل کے اوپر کوئی 2, 4, 5% بھی پریشر نہیں ڈال سکے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ
اسرائیل اور مضبوط ہوا، اور اسرائیل کی اس مضبوطی نے فلسطینیوں کو مزید ظلم و ستم کے دلدل میں ڈال دیا۔ رائٹ، پروگرام پبلک ٹاک جاری ہے اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار اشتیاق احمد عباسی صاحب سے ہم مختلف ایشوز پہ ان کی جو ہے وہ ماہرانہ رائے لے رہے ہیں۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پروگرام پبلک ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم مختلف ایشوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار اشتیاق احمد عباسی صاحب سے ان کی ماہرانہ رائے لے رہے ہیں۔ اچھا بھائی صاحب، ہم نے بات کی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اسی طرح پاکستان کی ایک اور بڑی سیاسی پارٹی ہے پاکستان پیپل پارٹی، اور اس کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، یہ گزشتہ دنوں ایبٹ آباد گئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک پروگرام بھی کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے ذرا یہ رہنمائی لینا چاہوں گا کہ پیپل پارٹی بھی پاکستان کی ایک اتنی بڑی پارٹی ہے، لیکن یہ اس بیلٹ میں، ہزارہ ڈویژن میں، کوسار میں، اس بیلٹ میں یہ قدم نہیں جما سکی، اتنی بڑی پارٹی، اور اتنے دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں پولیٹیکلی پاکستان میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بیلٹ میں کیوں نہیں یہ پیپل پارٹی اٹھ سکی؟ جی دیکھیے، اس کی ایک وجہ تو پہلے تھوڑا سا میں آپ کو آگاہ کروں کہ ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی کی جڑیں یہاں پہ تھیں۔ اچھا، اور آپ کے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ 77 میں جو اس وقت آپ کا اور میرا صوبائی حلقہ ہے، یہاں سے مرحوم ایس محمد گلزار عباسی صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے 77 میں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد شہر تک اور منصیرہ میں بھی پیپلز پارٹی کا اچھا خاصا ووٹ بینک، یہ 70 کی دہائی میں ووٹ بینک تھا۔ جب بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں 86 میں واپس آئیں، تو اس وقت ایک مہم چلائی گئی کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات کسی بھی حوالے سے کوئی درست بات تو نہیں تھی، نہ کوئی اسلام میں ایسی پابندی ہے، اور اسلام میں عورتوں کا ایک کردار ہے، بڑا مؤثر جاندار کردار ہے۔ بہرحال یہ ایک اس وقت بیانیہ بنایا گیا، اس بیانیہ نے بالخصوص کے پی میں اور بالخصوص ہزارہ ڈویژن میں اثر کیا، اور پیپلز پارٹی کو یہاں پر جو اس کی قوت تھی سیاسی طور پر وہ کمزور ہوئی، کہ وہ جو نعرہ تھا کہ مسلمان ملک میں خاتون سیاست میں نہیں آ سکتی یا وہ اس کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اس چیز نے کسی حد تک پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے پورے ملک میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک وہ نہیں ہے جو 90 یا 2000 کی دہائی میں ہوتا تھا یا 2010 تک ووٹ تھا، وہ پورے ملک میں جیسے کم ہوا تو اس علاقے میں بھی ووٹ کم ہوا پیپلز پارٹی کا۔ رائٹ، اچھا ایک اور ایشو میں آپ سے ایک تھوڑا سا پولیٹیکلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ہمارا حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، یہ جو میری کا حلقہ ہے، اس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب آج تک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لیتے رہے، لیکن اس بار چونکہ سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے، تو شنید ہے کہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف ہو سکتا ہے خود اس حلقے سے انتخابی عمل میں حصہ لے۔ پارٹی کے لیڈر نے اگر وہ خود حصہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خود حصہ نہیں لیتے تو آپ کی نظر میں پھر شاہد صاحب کے بعد قومی اسمبلی کا مضبوط امیدوار یہاں سے کون ہو سکتا ہے جو کہ ان کو اتنی امپورٹنٹ سیٹ جو ہے وہ جیت کر پارٹی کے نام کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی جیسے رہنما کو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پارلیمنٹ میں صرف آپ نے کرسیاں نہیں فل کرنی کہ پارلیمنٹ پوری ہو گئی ہے، وہ سارے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں۔ پارلیمانی، انتظامی، سیاسی تجربہ، ویژن، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا، اور پارلیمنٹ میں جتنے مضبوط اور مؤثر اور پارلیمانی اور سیاسی اور انتظامی تجربہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پارلیمنٹ اتنی مضبوط پارلیمنٹ تصور کی جاتی ہے۔ تو اگر شاہد خاقان عباسی نہیں لڑتے الیکشن یا کسی بھی وجہ سے وہ سیاست میں نہیں آتے، تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے جو دوسرا نام ہو سکتا ہے، وہ نام جو سیٹ نکالے وہ حافظ عثمان عباسی ہیں۔ وہ اس لیے ہیں کہ یہ بہت بڑا حلقہ ہے، اور راولپنڈی ضلع راولپنڈی کی 7 تحصیلیں ہیں، اور 7 تحصیلوں میں سے 3.5 تحصیلیں جو ہیں وہ اس حلقے کے اندر ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اسلام آباد کے حلقے کا جتنا کل ووٹ تھا
اس حلقے میں اس سے زیادہ ووٹ پول ہوئے تھے، تو یہ بہت بڑا حلقہ ہے۔ حافظ عثمان عباسی کا نام میں نے اس لیے لیا، انہوں نے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا، ان کا نام میں نے اس لیے لیا کہ شاہد حقان عباسی کے بعد اگر اس پورے حلقے کی برادریوں کو، حلقے کے مسائل کو، حلقے کی قداور شخصیات کو اور عام آدمی تک اگر کسی کی ایکسیس ہے تو وہ حافظ عثمان عباسی کی ہے۔ ہو سکتا ہے حلقے کے اندر حافظ عثمان عباسی سے بڑا کوئی سیاسی قد کاٹ رکھنے والا بندہ بھی موجود ہو، لیکن سیاست کا جو پولیٹیکل میرٹ ہے ٹکٹ دینے کا، پولیٹیکل میرٹ پہ صرف حافظ عثمان عباسی پورا اترتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ واحد وہ شخصیت ہیں آفٹر شاہد حقان عباسی جو پورے حلقے کو جانتے ہیں، لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے۔ لہٰذا اگر پی ایم ایل این نے سیٹ نکالنی ہے تو پھر اس کے لیے حافظ عثمان عباسی کو ٹکٹ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس حلقے کے انچ انچ سے واقف ہیں۔ رائٹ، بہت شکریہ۔ آج کے پبلک ٹاک میں آپ ریجنل، نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پر جو ہے وہ ماہرانہ رائے سے مستفید ہو رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔